आज फिर खाला सबके सोने के बाद चादर ओढ़कर बाहर जाने लगी तो मुझसे सब्र नहीं हुआ। तो मैं उठकर खाला के रास्ते में आकर खड़ी हो गई और पूछा, खाला कहाँ जा रही हो? खाला एकदम मुझे अपने सामने देखकर घबरा गई और कहने लगी, तुम जाग रही हो? मुझे लगा कि सो रही होगी। मैंने कहा, मैं रोज़ इस वक्त जाग रही होती हूँ जब आप सबके सोने का यकीन करके चोरी चोरी कहीं बाहर जाती हैं। मुझे बताएं, रात के इस पहर कहाँ जाती हैं आप? खाला की रंगत फक हो गई और कहने लगी, बस दिल घबरा जाता है तो बाहर लॉन में चली जाती हूँ। तुम सो जाओ, मैं बस आधे घंटे तक आती हूँ। खाला ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और चादर से मुंह छुपाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं कमरे की खिड़की में आकर खड़ी हुई तो देखा खाला मेन गेट खोलकर बाहर चली गई हैं। मुझे इल्म था कि खाला झूठ बोल रही हैं। वो लॉन में नहीं बल्कि इस वक्त रोज़ घर से बाहर जाती हैं। शायद खाला का किसी से चक्कर चल रहा था। जो भी था ये ठीक नहीं था। मैं अगरचे खाला से छोटी थी मगर इतनी भी नहीं कि सही और गलत का फ़र्क ही न समझ पाती। खाला की वापसी तक मैं जागती रही कि आज तो सारा मामला पता करके रहूंगी। आधे घंटे के बाद खाला की वापसी हुई। मैं कंबल में मुंह दिए लेटे हुई थी। खाला को यही लगा कि मैं सो चुकी हूँ मगर मैं जाग रही थी। खाला का हुलिया देखकर मैं चौंक उठी। खाला के पूरे कपड़ों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी और हाथ में ढेर सारे पैसे पकड़े हुए थे। खाला वॉशरूम में चली गई और मैं हैरान होकर सोचने लगी कि खाला को इतने सारे पैसे कहाँ से मिले और ये कहाँ से आ रही हैं जो इस वक्त इनके लिबास पर मिट्टी लगी हुई है। मैं चुपचाप लेटी हुई खाला की कार्रवाई देख रही थी। वो वॉशरूम से बाहर निकलकर आई और अपनी अलमारी में पैसे रखकर लॉक लगा दिया और मेरे पास आकर लेट गई। मैंने जाहिर ना किया कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। बाकी की पूरी रात मेरी ये सोचते हुए गुजरी कि खाला रोज़ रात को जाती कहाँ है। अगले दिन मैंने फैसला कर लिया कि पता चला कर रहूँगी। रात होते ही जैसे ही सब सो गए खाला चादर लेकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं खाला के सामने सोती बन गई थी ताकि इन्हें किसी किस्म का शक ना हो। जैसे ही खाला घर से बाहर निकली मैं भी पीछे पीछे चली गई। खाला मुंह छुपाए चली जा रही थीं। बाहर इस वक्त सन्नाटा फैला हुआ था और मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे खाला पर हैरत हो रही थी कि क्या इन्हें डर नहीं लग रहा। घर से थोड़े ही फासले पर एक पार्क बना हुआ था। खाला उस पार्क के अंदर चली गईं, जबकि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाऊं, तो मैं भागते हुए घर वापस आ गई। खाला आधे घंटे के बाद वापस आई थीं और कल की तरह आज भी इनके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और हाथ में ढेरों पैसे थे। मैं तो दंग ही रह गई थी कि इस सुनसान पार्क में इन्हें पैसे कौन देने चलाता है। फिर ये मामूल ही बन गया कि वो रोज़ रात को सबके सोने के बाद पार्क चली जाती और वापसी पर कपड़ों पर मिट्टी के साथ ढेरों पैसे लाती और इन्हें संभाल कर अलमारी में रख देती। एक दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उस दिन मैं खाला के आने से पहले ही गेट पर खड़ी हो गई। जैसे ही खाला घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे देखकर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बहुत घबरा गई थीं और उन्होंने फ़ौरन पैसे चादर के नीचे छुपा लिए, पर मेरी नज़र पड़ चुकी थी। मैंने कहा, खाला मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कहाँ से आ रही हो। मुझे बताओ कि ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं और तुम वहाँ क्या करने जाती हो। खाला ने मुझे टालने की बहुत कोशिश की मगर मैं आज फैसला कर चुकी थी कि इनसे पूछ कर ही रहूँगी। मैंने कहा, खाला अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं अम्मी को सारी बात बता दूंगी कि तुम रोज़ छुप कर कहीं जाती हो। खाला ये सब सुनकर घबरा गई और मेरा हाथ पकड़कर जल्दी से कमरे में ले आई। दरवाज़ा बंद करके मुझे 1000 रुपये का नोट देकर कहने लगी, ये पकड़ो 1000 रुपये और अपना मुंह बंद रखना। बाजी को हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रोज़ रात को कहीं बाहर जाती हूँ। 1000 का नोट देखकर मैं लालच में आ गई और पैसे लेकर रख लिए और चुप करके लेट गई। उस वक्त मैं 1000 रुपये लेकर बहुत खुश थी क्योंकि अब्बा से महीने बाद 500 जेब खर्च मिलता था और यहाँ एक ही दिन में 1000 रुपये। ये तो मेरे लिए बड़ा फ़ायदा था। मेरे ज़मीर ने एक बार फिर मुझे सरजनिश की कि मुझे ये नहीं करना चाहिए और अम्मा को सारी बात बता देनी चाहिए, मगर फिर मैंने सोचा कि खाला कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो इन्हें अपने अच्छे बुरे का पता ना हो। 25 साल की समझदार लड़की हैं, जो कर रही हैं सोच समझ कर ही कर रही हैं। मुझे लगता था कि खाला का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और इसी से ही मिलने आधी रात को पार्क जाती थीं और शायद वो लड़का काफ़ी अमीर था जो रोज़ खाला को ढेरों पैसे थमा देता। अब खाला को कोई फिक्र नहीं थी
وہ میرے سامنے رات کو پارک میں چلی جاتی تھیں اور اب وہ روز مجھے 1000 روپیہ دیتی تھیں۔ میں ان پیسوں سے اپنے لیے چیزیں خرید لیتی اور کھا پی لیتی۔ سچ بتاؤں مجھے خالہ کے دیے ہوئے اس 1000 روپے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک رات تو خالہ پارک سے واپس آ کر سو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کے موبائل کی گھنٹی بجی تو وہ موبائل اٹھا کر باہر بالکنی میں چلی گئیں۔ میں بھی فون کی گھنٹی کی آواز سے جاگ گئی تھی۔ خالہ کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اہم بات کر رہی ہیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ خالہ کیا بات کر رہی ہیں۔ میں دبے قدموں بیڈ سے اتر کر بالکنی کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ خالہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں کچھ نہیں جانتی، میں اب 10,000 نہیں 15,000 لیا کروں گی، 1 روپیہ نہ کم نہ زیادہ۔ 15,000 کا نام سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ 15,000 وہ بھی روز کا۔ خالہ کا بوائے فرینڈ کیا بہت امیر تھا؟ میرے ابا مہینے کا 30,000 کماتے تھے اور خالہ 2 دنوں میں اتنا کمانے کی بات کر رہی تھیں۔ اس لحاظ سے تو خالہ بہت پیسے کما رہی تھیں اور مجھے بس 1000 میں ہی ٹرخا رہی تھیں۔ میں اس وقت تو چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی، مگر صبح میں نے خالہ کو صاف صاف کہہ دیا کہ میرا اب 1000 میں گزارا نہیں ہوتا، مجھے زیادہ پیسے دیں۔ خالہ میری بات سن کر غصے میں کہنے لگیں، تمہیں 1000 بغیر کسی محنت کے روز مل رہا ہے تو اسی کو غنیمت جانو۔ میں نے بھی غصے میں کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں اماں کو بتا دوں گی۔ میں نے خالہ کو دھمکی دی تھی، مگر خالہ سن کر ہنس پڑی، پھر کہنے لگیں بتا دو، پھر یہی 1000 روپیہ میں تمہاری ماں کو دے دیا کروں گی۔ تمہارے باپ کی مہینے بھر کی تنخواہ کے برابر جب پیسے ملیں گے تو وہ یقیناً چپ کر جائیں گی اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں گی۔ اور فرض کرو کہ اگر اس نے پیسے لینے سے منع کر دیا تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گی؟ مجھے گھر سے نکال دے گی۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، میں کہیں اور بھی جا کر رہ لوں گی۔ خالہ کی باتیں سن کر میں دم بخود رہ گئی تھی۔ پھر میں نے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا تو یہ سمجھ آیا کہ خالہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں۔ اگر میں یہ بات اماں کو بتا دیتی تو اس میں سراسر میرا ہی نقصان ہوتا۔ مجھے جو روز 1000 کا نوٹ ملتا تھا، میں اب اس سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے چپ ہو گئی اور خالہ کو کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتی تھیں۔ میری خالہ پہلے ہمارے ساتھ نہیں رہتی تھیں، وہ نانا اور نانی کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ میری امی 4 بہنیں تھیں اور خالہ سب سے چھوٹی تھیں۔ میری اور خالہ کی عمر میں 5 برس کا فرق تھا، اسی لیے ہم خالہ بھانجی کم اور بہنیں زیادہ لگتی تھیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ خالہ بھانجی ایک ہی عمر کی ہوں تو ان میں بہت دوستی ہوتی ہے، مگر ہمارے کیس میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میرے علاوہ بھی 2-3 کزنز خالہ کی عمر کی تھیں، مگر خالہ کی فطرت شروع سے ہی عجیب و غریب تھی، وہ کسی سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھیں۔ مجھے بھی خالہ میں ذرا دلچسپی نہیں تھی، میں اپنی زندگی میں مگن تھی اور بہت کم نانا کے گھر جاتی تھی۔ جب بھی جاتے تھے خالہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتی تھیں، اس لیے ہمارا زیادہ پیار نانا اور نانی سے ہی تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی اور تھے۔ ابا ایک تنخواہ دار ملازم تھے اور ان کی بس یہی کوشش ہوتی تھی کہ گھر کے خرچے پورے ہو جائیں۔ ایسے میں جب نانا کا انتقال ہو گیا تو ہم سب پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ نانا نہ صرف نانی اور خالہ کی کفالت کا ذمہ اٹھائے ہوئے تھے، بلکہ اکثر اپنی باقی بیٹیوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے، کیونکہ بیٹا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ نانا کی وفات کے بعد میری ماں سمیت سب بہنوں نے خالہ اور نانی کا خرچہ کچھ عرصے تک تو اٹھایا، مگر اس کے بعد سب نے ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ سب کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے اپنے حالات بڑے تنگ ہیں۔ اس وقت خالہ سیکنڈ ایئر میں تھیں اور پورے خاندان کا یہی کہنا تھا کہ خالہ کو اب پڑھائی چھوڑ کر گھر کا خرچ چلانا چاہیے۔ پھر کافی عرصے بعد ہمارا نانی کے گھر جانا ہوا تو ہم خالہ اور نانی کے ٹھاٹھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خالہ نے اپنی اور نانی کی ذمہ داری بخوبی سنبھال لی تھی۔ اماں نے بہت حیرت سے سوال کیا تھا کہ تم کون سی نوکری کرتی ہو؟ خالہ نے بات ٹال دی اور کہا آپا چھوڑو یہ سب، میں اور میری ماں کم از کم کسی پر بوجھ تو نہیں ہے نا۔ ماں شرمندہ ہو گئی اور کہا تمہیں تو پتہ ہے ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، ورنہ میں بھی تھوڑی بہت مدد کر دیتی۔ خالہ مسکرائیں اور کہا کوئی بات نہیں آپا، مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، تم فکر نہیں کرو۔ اس دن جاتے ہوئے خالہ نے اماں کو پیسے دیے تھے اور اماں بہت خوش ہو گئی تھیں۔ اب سارے خاندان تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ خالہ نے کمانا شروع کر دیا ہے۔ خالہ نے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ ایک پرائیویٹ نوکری کرتی ہیں۔ پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہمیں نانی کے انتقال کی خبر ملی۔ سب حیرت سے ششدر رہ گئے تھے۔ نانی اچھی خاصی تو تھیں، پھر انہیں ایک دم ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا؟
جب ہم فوتگی پر گئے تو محلے والی عورتیں سرگوشی کر رہی تھیں کہ ماں بیٹی کی لڑائی ہوئی تھی، اسی لیے نانی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ خالہ تو بے تحاشا رو رہی تھیں۔ نانی کی تدفین کے بعد سب نے خالہ کو گھیر لیا اور سوالات کی بچھاڑ کر دی کہ آخر خالہ اور نانی میں ایسی کیا بات ہوئی کہ نانی جان سے چلی گئیں۔ خالہ نظریں چرا کر کہنے لگیں کہ اماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، جبکہ میں ابھی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسی بات پر لڑائی ہوئی اور اماں کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ خالہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میری نانی بہت مضبوط اعصاب کی خاتون تھیں۔ اس چھوٹی سی بات پر انہیں ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا تھا۔ نانی کے انتقال کے بعد خالہ کا مسئلہ تھا کہ وہ کہاں رہیں گی۔ ہر خالہ چاہتی تھیں کہ خالہ ان کے پاس آ کر رہے کیونکہ وہ اچھا کماتی تھیں، مگر خالہ نے ہمارے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ میری ماں اور باپ خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہے، خالہ خرچے میں تھوڑا ہاتھ بٹائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ خالہ نے ہمارے گھر آ کر نوکری پر جانا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو مجھے خالہ کے آنے اور جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کب جاتی ہیں اور کب آتی ہیں۔ پھر مجھے کالج سے چھٹیاں ہوئیں تو میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ خالہ دن کے 9-10 بجے جاتی تھیں اور کبھی تو 2-3 گھنٹوں میں ہی واپس آ جاتی تھیں، اور کبھی شام ہو جاتی۔ ایک دو بار ابا نے اعتراض کیا تو خالہ نے سکون سے کہا کہ اگر آپ کو میرے کام اور وقت پر اعتراض ہے تو میں چلی جاتی ہوں، اپنے گھر یا پھر نوکری چھوڑ دیتی ہوں۔ اس دن کے بعد سے ابا اور اماں نے کان اور آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ خالہ ہر ماہ ان کو ایک معقول رقم دیتی تھیں۔ میں خالہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتی تھی، اور کئی ماہ گزر جانے کے باوجود میری اور خالہ کی دوستی نہیں ہو پائی، کیونکہ خالہ اپنے کام سے کام رکھتی تھیں۔ پھر ایک دن میری آنکھ رات کو اچانک کھلی تو میں نے خالہ کو چادر لے کر کمرے اور پھر گھر سے باہر جاتے دیکھا۔ میں بہت پریشان اور حیران رہ گئی کہ رات کو یہ باہر کیا کرنے جاتی ہیں۔ معلوم تو خیر اب بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں کرنے کیا جاتی ہیں اور اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتی ہیں اور کیا مقصد ہے ان سارے پیسے جمع کرنے کا، مگر خالہ میری کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بے حس ہو چکی ہیں اور اب انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بہتری اسی میں ہے کہ میں چپ چاپ ان کا ساتھ دیتی رہوں اور پیسے لیتی رہوں۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ نانی کو اٹیک کیوں ہوا تھا۔ یقیناً خالہ کی اصلیت ان کے سامنے کھل گئی ہوگی، مگر یہی سوال تھا کہ آخر خالہ کی اصلیت تھی کیا۔ میں نے کئی بار خالہ کا موبائل پکڑا کہ دیکھوں یہ کس کے نمبر پر کال کرتی ہیں، کون ہے وہ، مگر خالہ نے اپنے موبائل پر لاک لگایا ہوتا تھا۔ مجھے اماں پر حیرانگی ہوتی تھی کہ مجھ پر تو بہت پابندیاں لگائی جاتی ہیں، مگر اپنی بہن کو وہ کچھ نہیں کہتیں۔ اس دن کالج سے جلدی چھٹی ہو گئی تو واپسی پر میں نے اپنی خالہ کو دیکھا۔ وہ ایک چمچماتی سی گاڑی میں بیٹھ رہی تھیں۔ میں خالہ کے ٹھاٹھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ گھر سے برقعے میں نکلتی تھیں اور برقعے میں ہی واپس آتی تھیں۔ میں نے گھر آ کر خالہ کی الماری کی تلاشی لی، مگر کچھ بھی قابل ذکر چیز میرے ہاتھ نہ لگ سکی۔ خالہ رات کو پھر سے جانے لگیں تو میں نے کہا خالہ، آج تو میں تمہیں تمہارا راز جانے بغیر ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ بتاؤ یہ پیسے تم کہاں سے لاتی ہو؟ خالہ کہنے لگیں کہ تم سنو گی تو ڈر جاؤ گی، بہتر ہے کہ اس راز پر پردہ پڑا رہنے دو۔ میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے جاننا ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگیں تو سنو، میں نے 40 راتوں تک وہاں سنسان درخت کے نیچے بیٹھ کر عمل کیا ہے اور جناتی طاقتوں کو اپنے قبضے میں کیا ہے۔ اب 40 دن مجھے پیسے ملیں گے، میں بس اب وہاں پیسے لینے جاتی ہوں۔ خالہ کے منہ سے جنات کا ذکر سن کر میں ڈر گئی اور مزید تفصیل نہ پوچھی۔ خالہ مسکراتے ہوئے چلی گئیں۔ میں نے سوچا کہ میرا اندازہ تو غلط ہو گیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شاید وہ کسی لڑکے سے ملنے جاتی ہیں، مگر اب تو کچھ اور ہی پتہ چل رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ شاید خالہ جھوٹ بول رہی ہوں، مگر پھر سوچا کہ آدھے گھنٹے میں کیا ہو جاتا ہے، وہ دن میں بھی تو مل سکتی ہیں کسی کو۔ اس کے لیے انہیں رات کا انتظار کرنے کی بھلا کیا ضرورت، اور ان کے کپڑوں پر لگی مٹی کا جانے کیا راز تھا۔ میں جتنا سوچ رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی اور سمجھ پھر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے خالہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ مجھے کیا، جو کرتی ہیں وہ کریں۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میرا کالج میں آخری سال تھا اور ہماری الوداعی پارٹی ایک بہت بڑے ہوٹل میں ہونی تھی، اور میں نے اپنے لیے ایک بہت اچھا اور مہنگا ڈریس پسند کیا تھا، مگر جب اس کی قیمت پوچھی تو وہ بہت زیادہ تھی، جبکہ میرے پاس خالہ کے دیے ہوئے 2000 روپے تھے۔ باقی پیسے میں روز کے روز اپنے دوستوں کے ساتھ کالج میں اڑا دیتی تھی۔
وہ ڈریس بہت پیارا تھا اور اس کی قیمت 15,000 تھی۔ میں دل برا کر کے گھر آ گئی۔ اماں سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اتنے پیسے وہ کسی صورت نہیں دیتیں۔ ذہن میں خیال آیا کہ خالہ سے کہتی ہوں، وہ تو اتنے پیسے روز لے کر آتی ہیں، اگر ایک دن وہ مجھ پر خرچ کر دیں گی تو کیا ہو جائے گا۔ اس رات جیسے ہی خالہ واپس کمرے میں آئیں، میں نے ان کے ہاتھ سے وہ پیسے لے کر کہا، خالہ آج کے دن یہ پیسے مجھے دے دو کیونکہ مجھے اپنے لیے ایک ڈریس خریدنا ہے۔ وہ غصے میں آ گئیں اور ایک جھٹکے سے میرے ہاتھ سے وہ نوٹ کھینچے اور کہنے لگیں، یہ میری محنت کی کمائی ہے، ایسے کیسے تمہیں دے دوں؟ تمہیں سوٹ خریدنا ہے تو اپنی ماں کو جا کر کہو، میرے پیسوں پر نظر مت رکھو۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں چپ کر گئی، مگر دل میں خالہ کے خلاف نفرت اٹھنے لگی۔ اگلے دن کالج گئی تو ساری لڑکیاں اپنے اپنے ڈریسز کے بارے میں بات کر رہی تھیں اور میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ میرا آخری سال تھا اور میں اسے یادگار بنانا چاہتی تھی اور اس کے لیے ایک اچھا سوٹ پہن کر اچھا لگنا بہت ضروری تھا۔ میں 2-3 دن اسی ٹینشن میں رہی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کالج جاؤں گی ہی نہیں، دوستوں کو بعد میں کوئی بہانہ بنا دوں گی، مگر اس طرح کرنے کو بھی دل نہیں مان رہا تھا۔ آخر پھر مجھے ایک راستہ سوجھ ہی گیا، اگرچہ اس کام میں بہت رسک تھا مگر یہ کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ میں نے اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ لیا اور جیسے ہی رات ہوئی اور رات کے کھانے کے بعد جیسے ہی خالہ نے چائے کا کپ میز پر رکھا، میں نے جلدی سے اس میں 3 نیند کی گولیاں ملا دیں۔ خالہ چائے ٹھنڈی کر کے پیتی تھیں، اسی لیے گولیاں آسانی سے حل ہو گئیں۔ اب مجھے اس کی نیند میں جانے کا انتظار تھا۔ 10 منٹ کے اندر اندر خالہ نیند میں چلی گئیں۔ میں نے خالہ کی چادر سر پر لے کر منہ ڈھانپ لیا اور باہر نکل آئی۔ اندر ہی اندر میں بہت بری طرح سے ڈر بھی رہی تھی کہ جانے وہاں کیا ہوگا۔ پھر میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ خالہ بھی تو جاتی ہیں نا، تو میں بھی چلی جاتی ہوں، صرف آدھے گھنٹے کی تو بات ہے، اس کے بعد پیسے لے کر سیدھا گھر کو بھاگوں گی۔ میں پارک میں داخل ہو گئی۔ کچھ قدم ہی چلی تھی کہ اچانک پھسل کر گر گئی۔ میں گھبرا گئی اور جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جان نکل گئی جب اسی وقت کسی نے میرے سامنے ہاتھ کیا۔ میں نے ہاتھ پکڑا اور میں باہر نکل گئی۔ وہ ایک لڑکا تھا جو ہنس کر کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ آج تو تم عجیب حرکتیں کر رہی ہو، یہ مٹی تو جاتے وقت تم اپنے لباس پر ملتی ہو، آج پہلے ہی مل لی ہے۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ لڑکا مجھے خالہ کی جگہ سمجھ رہا تھا۔ خالہ نے تو مجھے کہا تھا کہ پارک میں کوئی نہیں ہوتا، وہ بس ایک درخت کے نیچے ہاتھ کرتی ہیں تو ڈھیر سارے پیسے آ جاتے ہیں، مگر اسی درخت کے نیچے میں نے اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ تو کیا واقعی خالہ کسی سے ملنے آتی تھیں؟ وہ لڑکا میرا ہاتھ پکڑ کر پارک کے اندر جانے لگا۔ میں نے ڈر کے مارے ہاتھ چھڑوایا اور واپسی کو دوڑ لگا دی۔ جب کمرے میں آئی تو خالہ ابھی تک سو رہی تھیں۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جانے وہاں ایسا کیا ہوتا تھا جو آج میرے ساتھ ہو جاتا۔ صبح خالہ اٹھیں تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ تمہارا سر درد کر رہا تھا، اسی لیے تم جلد سو گئی۔ اس رات کو جیسے ہی خالہ گھر سے باہر نکلیں تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ میں یہ سب راز اپنی آنکھوں کے سامنے کھلتا دیکھنا چاہتی تھی۔ خالہ پارک میں چلی گئیں تو میں بھی فاصلہ رکھ کر پیچھے چلتی رہی۔ وہاں میں نے کل والا لڑکا دیکھا۔ اس نے خالہ کو دیکھتے ہی کہا کہ کل کیا ہو گیا تھا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں میگزین دکھانا تھا، تمہاری تصویروں نے تہلکہ مچا دیا ہے، وہی کل تمہیں دکھانی تھیں اور تم بھاگ کھڑی ہوئی۔ خالہ چونک گئی اور کہنے لگی، کل تو میں آئی نہیں، میں سو گئی تھی۔ وہ لڑکا کہنے لگا، تم آئی تھی مگر شوٹ کیے بنا فوراً ہی بھاگ گئی تھی۔ تصویریں، میگزین اور شوٹ، یہ سب کچھ سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اصل حقیقت تو تب کھلی جب اس لڑکے نے کہا کہ جاؤ کپڑے بدل کر آؤ، شوٹ کی تیاری مکمل ہے۔ خالہ ایک درخت کی اوٹ سے جو کپڑے پہن کر باہر نکلیں، وہ دیکھ کر میری آنکھیں شرم کے مارے جھک گئیں، مگر وہ دیدہ دلیری سے شوٹ کرواتی رہیں۔ شاید وہ اتنے عرصے سے یہی کام کر رہی تھیں، جبھی اس کو شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میری خالہ ماڈلنگ کرتی تھی اور اپنی تصویریں بیچتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا تصویریں بنا کر فارغ ہوا تو خالہ نے دوبارہ پہلے والے کپڑے پہن لیے اور خود پر مٹی لگا لی تاکہ گھر جا کر میرے سامنے جھوٹ بول سکیں۔ اس ساری کارروائی میں بامشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا۔ وہ لڑکا چلا گیا تو خالہ بھی گھر آنے کے لیے مڑی، مگر مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ان کی رنگت فک ہو گئی، ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھیں کہ ایسا کچھ ہوگا۔
کہ میں سب کچھ جان جاؤں گی۔ میں نے پوچھا، کیوں خالہ؟ یہ انتہائی گھٹیا کام کیوں کیا تم نے؟ کوئی اپنی عزت کا سودا بھی کرتا ہے جیسا تم نے کیا؟ وہ وہیں ایک بینچ پر بیٹھ گئیں اور پھٹ پڑیں، کہنے لگیں، تو میں کیا کرتی؟ میرا باپ مر گیا تو کیا میں اور میری ماں بھی مر گئے تھے؟ سب نے ہاتھ کھینچ لیا، کبھی مڑ کر حال نہیں پوچھا کہ ہم ماں بیٹی زندہ بھی ہیں یا مر گئے۔ کئی دن ہم ماں بیٹی فاقے سے رہے، مگر اس وقت تو کوئی نہیں آیا ہماری خیر خبر لینے۔ میری پڑھائی چھوٹ گئی، کسی کو فرق نہیں پڑا، تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اگر مجھے کمانا ہے تو پھر صحیح کیا اور غلط کیا۔ میں نے ایک لڑکی کے کہنے پر ایک ویب سائٹ کے لیے ماڈلنگ شروع کر دی۔ مجھے اچھے پیسے ملنے لگے۔ رفتہ رفتہ میں اس کام میں اور آگے آنے لگی۔ جتنا مختصر لباس ہوتا اس تصویر کے اتنے زیادہ پیسے ملتے۔ میں نے سب سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی، مگر ایک دن اماں کو یہ پتہ چل گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سیدھی سادی اور اچھی بیٹی کس قسم کی لڑکی بن گئی ہے۔ اماں میرا صدمہ برداشت نہ کر پائیں اور اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں خود کو قصوروار سمجھتی تھی، اس لیے خود کو سزا دینے کی خاطر اس کام میں اور آگے جاتی گئی۔ اس پارک میں نائٹ تھیم میں فوٹوگرافی کرنے کے لیے مجھے آدھے گھنٹے کے 15,000 ملنے لگے تو میں نے ہاں کر دی۔ میں واپسی پر جان بوجھ کر کپڑوں پر مٹی لگا لیتی تھی تاکہ تم کچھ الٹا سیدھا نہ سوچو اور میری جنات والی کہانی پر یقین کر لو۔ خالہ کے منہ سے ساری حقیقت سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جانتی ہوں کہ سب نے خالہ کے ساتھ غلط کیا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ خود بھی اپنے ساتھ غلط کر لیتیں۔ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے خالہ کا ہاتھ تھام کر کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب واپس آ جاؤ اپنی اصل زندگی میں، اس گناہ بھری زندگی کو چھوڑ دو۔ خالہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ بھی تھک گئی تھیں، اب اس سب سے نکلنا چاہتی تھیں، اور اس کے لیے اسے ایک سہارا، ایک کندھا چاہیے تھا، اور میں نے وہ سہارا بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔